औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों का? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत से नवाजे। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। लेक्चर नंबर 17 के अंदर आपको याद है कि आपने इदाफ़ा और हर्फ जर और हर्फ नस्ब का कंसेप्ट पढ़ा था। इदाफ़ा के बारे में आपने पढ़ा था कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, मुदाफ़ और मुदाफ़ अलैह। मुदाफ़ की कंडीशन क्या है और मुदाफ़ अलैह की कंडीशन क्या है, ये भी आप जान चुके थे कि मुदाफ़ कहता है कि मैंने हमेशा लाइट स्टेटस की फॉर्म में होना है और मुझे अल बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं मुदाफ़ तभी हूँगा जब उस इसम के साथ अलिफ लाम मौजूद ना हो। और जो मुदाफ़ अलैह था वो कहता है कि मैं बहुत सीधा साधा सा बंदा हूँ, तो मुझे तो बस जर का स्टेटस चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे अक्सर होता है कि हमारी जो लेडीज़ होती हैं वो लेती बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी कहती हैं कि मैंने तो बस एक आध चीज़ ही ली है। तो बस ये इसी तरह से हमारे मुदाफ़ अलैह साहब भी हैं कि ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ जर का स्टेटस ही चाहिए। अच्छा, और फिर हर्फ जर हमने पढ़े थे, बा, ता, काफ, लाम, वाव, मिन, फी, अन, अला, हत्ता, इला। हर्फ नस्ब पढ़े थे, इन्ना, अन्ना, का अन्ना, बी अन्ना, लईता, लकिन्ना, ला अल्ला। मैंने टेक्स्ट करवा दिया था ग्रुप के अंदर के हर्फ नस्ब, हर्फ जर और मुदाफ़ अलैह के कंसेप्ट को काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 18 के पार्ट ए में आज पूरी प्रैक्टिस है। बल्कि ये कहना ज़्यादा दुरुस्त होगा कि लेक्चर नंबर 18 ज़्यादातर आपका प्रैक्टिस का ही है, और सिर्फ एक आध चीज़ इसमें मज़ीद आएगी, उसकी भी प्रैक्टिस ही होगी ज़्यादातर। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 18 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली एग्ज़ाम्पल है आज आपके पास प्रैक्टिस में। पहले ये वर्ड देखें, लिखा हुआ है इन्ना। अब इस पूरे को जब हम पढ़ेंगे, इन्नल मुस्लिमीना, मुस्लिमैनी सॉरी, इन्नल मुस्लिमैनी। अब यहाँ पर देखें कि इन्ना जो है, इन्ना क्या है? इन्ना है हर्फ ऑफ नसब। जब भी हर्फ ऑफ नसब के बाद कोई ऐसा वर्ड आएगा जो नसब के स्टेटस में आ जाए, तो आपने उसको एक नाम देना है। वो नाम क्या होगा? इन्ना। और उसके आगे जो वर्ड होगा उसको नसब का स्टेटस किसकी वजह से मिल रहा है? पीछे मौजूद हर्फ ऑफ नसब की वजह से। तो हम उसको स्टेटस देंगे, सॉरी नाम देंगे इस्मु इन्ना का। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर हो अन्ना, तो यहाँ पर होगा इस्मु अन्ना। यहाँ पर हो ला अल्ला, यहाँ पर होगा इस्मु ला अल्ला। लईता, इस्मु लईता। तो इसी तरह से हर्फ ऑफ नसब अगर किसी भी लफ्ज़ से पहले आ रहा है और उस लफ्ज़ को वो नस्ब के स्टेटस में भेज रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि नस्ब के स्टेटस के लिए दो रीज़न्स होना ज़रूरी है। एक तो ये कि हर्फ ऑफ नसब हो, और दूसरा ये कि हर्फ ऑफ सॉरी वो डिटेल हो, डिटेल अफेक्ट हो। तो डिटेल अफेक्ट होगा तो भी वो नसब के स्टेटस में होगा, और अगर हर्फ ऑफ नसब होगा तो उसके बाद आने वाला जो वर्ड होगा वो नसब के स्टेटस में हो जाएगा। ओके हो गया। यहाँ तक बात पुरानी थी जो कि आपको पहले से समझ थी। एक जो नई चीज़ आपने सीखी वो ये कि हर्फ ऑफ नसब के बाद जो भी वर्ड होगा उसको हम एक नया नाम देंगे। वो नाम होगा उसी हर्फ ऑफ नसब के इसम के ऊपर। यानी इन्ना है अगर, तो उसके बाद में आने वाला वो वर्ड जो उसकी वजह से नसब के स्टेटस में आ गया, हम उसको बोलेंगे इस्मु इन्ना। इसी तरह अन्ना होगा तो हम बोलेंगे इस्मु अन्ना। ठीक हो गया। तो ये एक कंसेप्ट है। अब इस एग्जांपल में देखते हैं, इन्नल मुस्लिमैनी। अब मैनी ऐनी का जो कॉम्बो है वो तो होता है टू एन रे। ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐनी आ जाए या ईना आ जाए, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3n लिखा है। ठीक है, क्योंकि मैं ऊपर ज़बर डालने की नीचे ज़बर डालने की बजाय मैंने ऊपर डाल दिया है, तो ये मुझसे गलती हो गई है यहाँ पे। तो इसको आप लोगों ने यूँ करना है कि बेशक अगर आप इन्नल मुस्लिमैनी कर रहे हैं तो भी ये चांसेस हैं कि या तो वो टू जे होगा या फिर वो टू नसब होगा। टू नसब कब होगा? जब उससे पहले हर्फ ऑफ नसब आ रहा है। अगर हर्फ ऑफ नसब पहले आ रहा है तो चाहे ऐनी का कोम्बो हो या ईना का कोम्बो हो, वो हो जाएगा नसब के स्टेटस में। उस वक्त आपको शोर शॉर्ट उस वक्त पता चल जाना चाहिए कि ये नसब के स्टेटस में है। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाए हर्फ ऑफ नसब
جیسے کہ دیکھیں یہاں سوری حرف آف جر آ جائے گا تو یہ جر کے اسٹیٹس میں ہو جائے گا. پھر ہم یہاں پہ 3J لکھیں گے, 3N نہیں لکھیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ان المسلمین 2N بھی ہو سکتا ہے, اور اگر ان المسلمین ہوگا تو 3N ہو جائے گا, لیکن نام اس کا یہی رہے گا انا, اسمو انا. پھر سیکنڈ ایگزامپل میں دیکھتے ہیں فی المسلمین. فی المسلمین, اب فی کا کیا ہے؟ فی ہے حرف آف جر. حرف آف جر ہے نا, کیا کون سے تھے حرف آف جر؟ پڑھیں میرے ساتھ, با, تا, کاف, لام, واو, من, فی. فی آ گیا. تو فی کیا ہے جی؟ حرف آف جر. اب حرف آف جر کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ یہ اپنے بعد آنے والے لفظ کو کیا دے دیتا ہے؟ جر کا سٹیٹس دے دیتا ہے. اب آپ نے ان دونوں کے لیے بھی نام یاد کرنے ہیں. جیسے یہاں پہ انا اور اسمو انا آیا نا, اسی طرح اب حرف آف جر جو ہیں وہ سارے کے سارے جار کہلائیں گے. جار, اور وہ لفظ جس پر یہ اثر ڈالتے ہیں اور اس کو جر کے سٹیٹس میں لے جاتے ہیں وہ کہلائے گا مجرور, یعنی وکٹم آف حرف آف جر. حرف آف جر کے جو وکٹمز ہیں ان کو کہیں گے ہم مجرور. وکٹمز یعنی کہ وہ الفاظ جو حرف آف جر کی وجہ سے جر کے سٹیٹس میں آ جائیں گے ان کو ہم مجرور کا نام دے دیں گے. جیسے یہاں پہ اسم و انا کا نام دیا ہے اس کے حرف آف نصب کی وجہ سے, اسی طرح یہاں پہ مجرور کا نام دیں گے جار کی وجہ سے. اور جار کس کو کہتے ہیں؟ حرف آف جر کو کہتے ہیں. تو فی المسلمین اگر اینی کا کومبو ہوگا تو 2J ہو جائے گا یہاں پہ, اور اگر اینا کو کومبو ہوگا تو 3J ہو جائے گا یہاں پہ. اوکے ہو گیا, یعنی کہ اس میں پیر والا کالم بھی آ سکتا ہے اور پلورل والا کالم بھی آ سکتا ہے. تو حرف آف نصب کے ساتھ آئے گا تو نصب کا سٹیٹس, حرف آف جر کے ساتھ آئے گا تو جر کا سٹیٹس. اور نام ان کے کیا ہیں؟ انا, اسم و انا, جار, مجرور. یہ جو مزید کنسیپٹ ہے آگے بہت ساری ایگزامپلز آنے والی ہیں, اس لیے آپ کا کلیئر ہو جائے گا, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں, بیت مسلمین. بیت مسلمین. اب یہاں پہ آپ دیکھیں, پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اب بیت حرف آف نصب ہے. انا, انا کا انا بھی انا, لیتا, لکننا, لا اللہ, نہیں حرف آف نصب تو نہیں ہے. اب دیکھیں کیا یہ حرف آف جر ہے؟ با, تا, کاف, لام, واو, من, فی, ان, الا, حتی, الا, یہ حرف آف جر بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ کیا یہ مضاف ہے. مضاف ہونے کے لیے ہم نے دیکھنا ہے اس کی کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں. کنڈیشنز کیا ہیں مضاف کی؟ کہ ایک تو یہ لائٹ ہونا چاہیے, لائٹ ہے کیونکہ یہاں پر تنوین نہیں ہے. اور دوسری اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ الف لام نہیں ہونا چاہیے, الف لام بھی نہیں ہے. تو کیا ہو گیا؟ مضاف کی کنڈیشن ہو گئی پوری. اب مسلمین میں دیکھتے ہیں, اگر پہلا جو اسم ہے وہ مضاف ہو جائے تو اس کے بعد آنے والا جو ورڈ ہے وہ مضاف الیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مسلمین جو ہے یہ 2NJ میں سے یا تو نصب بھی ہو سکتا ہے جر بھی ہو سکتا ہے. نہیں, اگر اس سے پہلے مضاف آ رہا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی مضاف الیہ ہوگا, اور اس کا جو سٹیٹس ہوگا وہ جر ہوگا, کیونکہ مضاف الیہ کی کنڈیشن ہے کہ وہ جسٹ جر کی فارم میں ہی آ سکتا ہے. تو یہ ہو گیا جی اضافہ. ڈن ہو گیا. اب فورتھ ایگزامپل دیکھتے ہیں. فورتھ ایگزامپل میں کیا آ رہا ہے؟ بمسلمین. بمسلمین میں آپ کو یاد ہو تو حرف آف جر میں ہم نے با بھی پڑھا ہے. ٹھیک ہے. با کے نیچے جب زیر لگے گی تو کیا ہو جائے گا؟ بی ہو جائے گا. بسم اللہ بھی آپ نے پڑھا ہے اور بھی مسلمینی بھی پڑھا ہے. بے زیر بی, یہ ہے حرف آف جر, اس کو ہم کہیں گے جار. اور مسلمینی اس حرف آف جر کی وجہ سے جر کے سٹیٹس میں آ رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے مجرور. با آپ کا حرف آف جر تھا, اس لیے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ڈیفینیٹلی جار مجرور ہوں گے. با حرف آف نصب نہیں ہے, مضاف نہیں ہو سکتا, کیونکہ مضاف اور مضاف الیہ اضافہ کے کمپلیٹ ہونے کے لیے لازم ہے. دوبارہ سے سنیے گا, اضافہ ہونے کے لیے لازم ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں اسم ہوں. حرف کبھی بھی مضاف الیہ کی کیٹیگری میں نہیں آئیں گے. صحیح ہو گیا. ففتھ ایگزامپل دیکھتے ہیں, والعصری. واو بھی آتا ہے حرف آف جر میں تو یہ ہے جار, اور العصری زیر کا سٹیٹس آ رہا ہے, مجرور ہو گیا. کتاب اللہ, کتاب. اب یہ حرف آف جر تو نہیں ہے, حرف آف نصب بھی نہیں ہے, تو یہ ہے کتاب اللہ میں کتاب جو ہے وہ مضاف ہے, اور ورڈ اللہ. آج میں نے کسی کی آڈیو سنی تھی جب مجھے اضافہ ایکسپلین کر رہے تھے بیت اللہ,
تو اللہ کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جو اللہ ہے وہ مداخل ہے. دیکھیں جب آپ نے گرامر ہم نے سیکھنی ہے نا تو آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہتے ہوئے کہ لفظ اللہ، جیسے میں کہتی ہوں ورڈ اللہ، آپ نے اس وقت اگر آپ مجھے اردو میں بتا رہے ہیں تو آپ نے بولنا ہے کہ لفظ اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تھوڑا سا ادب کا معاملہ ہے، اس کو تھوڑا دھیان میں رکھا کیجیے. تو کتاب اللہ میں کتاب ہو گیا مضاف اور ورڈ اللہ ہو گیا مضاف علیہ. مضاف کے لیے کون سی کنڈیشنز ہیں کہ یہ لائٹ ہونا چاہیے اور الف لام نہ ہو، اور یہ کنڈیشنز دونوں پوری ہو رہی ہیں. پھر ورڈ اللہ ہی جر کا سٹیٹس ہونا چاہیے، جر کا سٹیٹس ہے، اور یہاں پر بھی کنڈیشن پوری ہوگی مضاف مضاف علیہ کی، اور یہ پورا اضافہ ہے. نیکسٹ آ جائے من اللہ. من کیا آتا ہے جو ہے حرف آف جر کے اندر؟ با تا کاف لام واو من آتا ہے. تو کیا ہو گیا؟ من کیا ہے؟ جار ہے. ورڈ اللہ کیا ہے؟ مجرور، جار مجرور ہو گیا. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جہاں پہ حرف آف جر آ رہا ہے تو اس کے بعد میں آنے والے ورڈ کو ہم کہہ رہے ہیں مجرور، اور جو حرف آف جر ہے اس کو کہہ رہے ہیں جار. مضاف مضاف علیہ کب ہو رہا ہے؟ جب دونوں اسم ہو رہے ہیں. کتاب اللہ میں بھی دونوں اسم ہیں، بیت مسلمین میں بھی دونوں اسم ہیں، یہاں پر بھی حرف نہیں ہے. اور یہاں پر جب حرف آف نصب آ رہا ہے تو نیکسٹ ورڈ نصب کے سٹیٹس میں آ رہا ہے، اور اس کو ہم نام کیا دیتے ہیں؟ نام ہم حرف آف نصب جو وہاں پہ یوز ہو رہا ہوگا اس کے اکارڈنگ دیں گے. جیسے کہ اسم انا، اسم انا، اسم لیتا، اسم لکنہ، اسم اللہ، ٹھیک ہے، اس طرح سے دیں گے. اب نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں، 6 ایگزامپل. بی ابراہیم. بی کیا ہے؟ حرف آف جر ہے تو یہ ہوگا جار، ابراہیم ہوگا مجرور. آپ کو یاد ہے کہ جو ابراہیم کا ورڈ ہے یہ ہے نان عرب میں، یعنی غیر عرب نام، غیر عرب ہے. تو عربوں نے کیا رول دیا تھا کہ جو غیر عرب نام ہوں گے وہ صرف 2 حالتیں اختیار کر سکتے ہیں، رفع کی اور نصب کی. ان کی جر کی حالت بھی نصب کے جیسی ہی ہوگی. اچھا، جب ہم یہ بولتے ہیں نا کہ یہ 2 حالتیں اختیار کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں جر کا سٹیٹس نہیں ہوتا، اس میں جر کا سٹیٹس ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ آزادی نہیں ہے کہ وہ جر کو بھی آزادانہ طور پر ظاہر کر سکیں. تو جر کی سٹیٹس کو بھی جو نان عرب نیمز ہیں ان کی ظاہر کرنے کا طریقہ کار یہ کیا ہے کہ وہ نصب کی فارم کے ساتھ ہی جر کو شو کریں گے. فار ایگزامپل ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ. اب جیسے یہاں پہ ابراہیمہ کے ورڈ کے پہلے آ رہا ہے بے زیر بی. اب جو بی ہے یہ تو ہے حرف آف جر یعنی جار ہے، تو جار کے بعد جو آنے والا ورڈ ہوگا وہ مجرور کہلائے گا اور وہ ہوگا جر کے سٹیٹس میں. تو یہاں پر ہمیں پھر یہ کنفیوژن نہیں رہے گی کہ جو ابراہیمہ ہے وہ نصب کے سٹیٹس میں ہے یا جر کے سٹیٹس میں. وہ ڈیفینیٹلی جر کے سٹیٹس میں جب اس سے پہلے حرف آف جر آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب چلتے ہیں ملت ابراہیم. ملت، اب ملت نہ تو حرف آف نصب ہے نہ ہی حرف آف جر ہے، تو اٹ مینس یہ کیا ہوگا؟ مضاف ہوگا. مضاف کی کنڈیشنز کیا ہیں؟ لائٹ ہونا چاہیے اور الف لام نہیں ہونا چاہیے. اے ال میں الف لام کو ظاہر کرنے کے لیے لکھتی ہوں، ٹھیک ہے. تو ال بھی نہیں ہونا چاہیے اور لائٹ ہونا چاہیے. یہ لائٹ بھی ہے اور الف لام بھی نہیں ہے، تو یہ مضاف کی کنڈیشنز تو ہو گئی پوری. اب ابراہیمہ میں دیکھتے ہیں. ابراہیمہ کا کیا کنڈیشن ہے کہ جر کا سٹیٹس ہو. اب آپ بولیں گے کہ میم ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نصب ہے یا جر ہے؟ بھئی اگر اس سے پہلے مضاف آ رہا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اگلا ورڈ جو ہوگا وہ جر کے سٹیٹس میں ہی ہوگا. یہاں پہ نصب کا سٹیٹس نہیں ہے. اگر تو یہ نصب کا سٹیٹس ہوتا نا تو یہ اس وقت ہوتا جب یہاں پر حرف آف نصب ہوتا یا پھر یہ ان ڈیٹیل کہیں پر یوز ہو رہا ہوتا. اوکے، تو مضاف اور مضاف علیہ میں بھی نیکسٹ جو آنے والا ورڈ ہوگا وہ جر کے سٹیٹس میں ہوگا اور جار مجرور میں بھی وہ جر کے سٹیٹس میں ہی ہوگا. البتہ اگر آپ کو فارم سیم نظر آ رہی ہے جیسے کہ 3NJ 2NJ یا پھر نان جو پارشلی فلیکسیبل نیمز ہوتے ہیں جیسے کہ ابراہیم پارشلی فلیکسیبل ہے، نان عرب نیم ہے، تو اس کا نصب اور جر کا سٹیٹس اب آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے آنے والے ورڈ یا لیٹر کی بیس پہ. ٹھیک ہو گیا. نوٹ: ابراہیم غیر عرب نام ہے اس لیے جر اور نصب کی فارمز ایک جیسی ہیں. اٹ از پارشلی فلیکسیبل. یہاں پر اس ابراہیم کے کنسیپٹ کو میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا اور یہاں پر نوٹ بھی لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے ان فیوچر اگر آپ پڑھنا چاہیں تو. اگزامپل نمبر 8 علی محمد. درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیمی. اچھا، درود ابراہیمی کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں. آپ کو پتہ ہے درود ابراہیمی کے بارے میں صحابہ کو پتہ کب چلا تھا؟
لاسٹ ایئر میں نے ایک سیرہ پاک کی بک پڑھی تھی، اس میں تھا کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو جو صحابہ ہیں نا وہ رسول پاک سے مختلف ٹاپکس کے اوپر جو ہے نا کوشچنس کیا کرتے تھے اور نالج گین کرتے تھے اور اپنے عمل کو درست کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ایک دن اسی طرح سے وہ اس محفل میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر درود کس طرح بھیجا کریں؟ تو رسول اللہ سے انہوں نے ایک مرتبہ سوال کیا، رسول پاک خاموش رہے۔ پھر انہوں نے رسول پاک سے سوال کیا، رسول پاک پھر خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ رسول پاک سے انہوں نے سوال کیا اور رسول پاک نے اس وقت انہیں درود ابراہیمی پڑھ کر بتایا کہ اس طرح مجھ پر درود بھیجا کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ انداز نا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کافی ٹیچنگ اسٹائل جو تھا نا، وہ ایسا تھا کہ جب بھی وہ کسی کو کچھ ٹیچ کرنا چاہتے تھے نا تو اس کی اٹینشن اپنے طرف گریب کرتے تھے، یا تو کسی اسٹوری سے سٹارٹ لیا جاتا تھا، یا پھر کسی کوشچن سے سٹارٹ لیا جاتا تھا، یا پھر ایسا تھا کہ جب کوئی سوال کر رہا ہے نا رسول پاک سے، تو رسول پاک نے جب ایک مرتبہ سوال کیا جواب نہیں دیا، پھر دوسری مرتبہ بھی سوال کیا جواب نہیں دیا، تو صحابہ کو یہ محسوس ہو گیا کہ یا تو انہوں نے کوئی غلط بات پوچھ لی ہے، یا پھر کچھ ایسی بات ہے جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں مکمل اٹینشن سے سمجھانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ چوکنے ہو گئے کہ اگر تو ہم نے کوئی غلطی کر دی ہے تو اب یعنی رسول پاک نے کچھ بھی آگے سے جواب نہیں دیا تھا، تو شاید ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ تو جس کسی کی بھی توجہ کہیں اور جانب تھی، وہ رسول پاک کی طرف ہو گئی، اور اس وقت رسول پاک نے درود ابراہیمی پڑھ کر بتایا تھا، جسے ہم اپنی نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ درود ابراہیمی کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کے بتانے کا انداز بھی دیکھیں کہ یہ خاص تھا، اسی لیے رسول پاک نے پہلی مرتبہ نہیں بتایا، دوسری مرتبہ بھی نہیں بتایا، تیسری مرتبہ جب صحابہ نے پوچھا تب رسول پاک نے بتایا، تاکہ سب لوگوں کی توجہ جب اس سوال کے جواب کی جانب ہو جائے تب رسول پاک ارشاد فرمائے۔ تو درود ابراہیمی کو اپنی روٹین لائف میں لازمی شامل کریں۔ اب اسی درود ابراہیمی کے کچھ پارٹس ہیں جن میں ہم دیکھیں گے کہ جار مجرور کہاں ہے، مضاف الیہ کہاں ہے۔ آج تک ہم نے پڑھا، ہمیں محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن ڈریم کے اندر یہ ہفتے گزارنے کے بعد ہم یہ ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ جار مجرور ہے اور کہاں پہ اضافہ ہے۔ چلیں ایگزامپل نمبر 8 میں دیکھیں، علی محمدin۔ علی کا جو ورڈ ہے، کیا یہ حرف آف جر کے اندر آتا ہے؟ ریکال کریں، با تا کاف لام واو من فی ان علی، علی آ گیا، تو علی جو ہے وہ جار ہے۔ اب اس کے بعد آ رہا ہے ورڈ محمدin۔ ورڈ محمدin زیر کی حالت میں ہے، یعنی جر کے سٹیٹس میں ہے، تو یہ مجرور ہے۔ علی محمدin جار مجرور ہو گیا۔ علی ابراہیم، علی پھر سے حرف آف جر ہے، جار آ گیا، ابراہیم مجرور آ گیا، ٹھیک ہو گیا؟ تو ابراہیم یہاں پر بھی جر کے سٹیٹس میں، اور یہاں پہ جے لکھ کے میں نے اس لیے ظاہر کیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو ابراہیم ورڈ تھا یہ پارشلی فلیکسیبل تھا، نصب یا جر میں سے کوئی ایک ہو سکتا، تو جب حرف آف جر پہلے آ رہا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی جر کے سٹیٹس میں ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل نمبر 10 دیکھیں، علی آل محمدin۔ علی حرف آف جر ہے، تو جو آل ہے لام کے نیچے زیر ہے، یہ ہو گیا مجرور۔ اب آپ نے دیکھنا ہے محمدin ورڈ۔ اب ایسا نہیں ہے کہ یہ جار ہے تو یہ مجرور اور یہ بھی مجرور، نہیں، اگر یہ جار ہے نا تو یہ مجرور ہے، پھر اگر یہ جار ہے تو پھر یہ مجرور ہوگا، اگر یہ جار کے اوپر نہیں پورا اتر رہا تو پھر یہ مجرور نہیں ہوگا، اوکے؟ تو علی حرف آف جر تھا، جار ہو گیا، اور آل مجرور ہو گیا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کیا آل آتا ہے حرف آف جر کے اندر؟ نہیں آتا، کنڈیشن پوری نہیں ہوئی، تو نہ یہ جار ہے اور نہ یہ مجرور ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کیا یہ حرف آف نصب ہے؟ حرف آف نصب بھی نہیں ہے، تو یہ اس کیٹیگری سے بھی باہر آ گیا۔ اب ہم دیکھیں گے مضاف میں، تو کیا یہ مضاف ہے؟ آل یہ لائٹ سٹیٹس کی فارم میں ہے اور اس میں الف لام بھی نہیں ہے۔ الف مد آ اور لام میں اور الف لام ال میں ڈفرنس ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں سیم نہیں ہے۔ یہاں پر الف مد آ لام آ رہا ہے تو یہ خود ایک ورڈ ہے، اوکے ہو گیا؟
تو اب یہ مضاف کی کنڈیشن اس پر پوری ہو گئی، تو یہ ہو گیا آل مضاف ہو گیا، اور محمدن جر کے سٹیٹس میں آ رہا ہے، تو یہ مضاف علیہ کی جو کنڈیشن تھی وہ بھی پوری ہو گئی. تو یہ علا جار، آل مجرور، آل مضاف، محمدن مضاف علیہ. ٹھیک ہے، ہم جو درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، تو علی آل محمد، یہاں پر اب آپ کو پتہ چل گیا جار مجرور کہاں ہے، مضاف مضاف علیہ کہاں ہے. باقی ڈیٹیلز میں ابھی نہیں جانا، ٹھیک ہے. جو چیز اس وقت جون سا کنسیپٹ سمجھ میں آ رہا ہے نا بیٹا، جس اسی کے اوپر فوکس رکھیں، کیونکہ عربک جو ہے نا بالکل یوں سمجھنے کہ سمندر ہے، اور سمندر کے اگر ایک حصے کو آپ نے دیکھا ہے تو آپ یہ بالکل نہیں کہہ سکتے آپ نے پورے سمندر کو دیکھ لیا. اور ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے نا وہ تو یوں سمجھ لیں سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر صرف آپ نے پانی کی سطح کو دیکھا ہے، ہم ابھی ڈیپلی ڈائیو ہم نے کیا ہی نہیں ہے. تو سمندر کی سطح سے سمندر کی گہرائی کا اندازہ بالکل بھی نہیں لگایا جا سکتا. تو گہرائی والی باتوں کو سمجھنے کے لیے گہرائی میں جانا ضروری ہوگا. تو ابھی سطح پر ہے تو سطح تک ہی رہنا ہے، گہرائی میں نہیں جانا. نوٹ یہاں پر کیا ہے، اضافہ میں مضاف اور مضاف علیہ دونوں الفاظ کا اسم ہونا لازمی ہے. اضافہ کے اندر ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ جو حرف ہے وہ مضاف ہو جائے اور یا پھر مضاف علیہ حرف ہو جائے. مضاف اور مضاف علیہ دونوں کا اسم ہونا ضروری ہے. جیسے ہم اوپر اگزامپلس پڑھ کر آئے ہیں، جیسے یہاں پہ دیکھیں آل محمدن مضاف مضاف علیہ، یہاں پر ملت ابراہیمہ دونوں اسم ہیں، اس کے بعد کتاب اللہ دونوں اسم ہیں، بیت مسلمینی دونوں اسم ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر جار مجرور میں دیکھیں تو ایک اگر اسم آئے تو اس سے پہلے حرف ہے. ٹھیک ہے، حرف آف جر، حرف آف نصب. حرف کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ نصب کا حرف ہے، وہ جر کا حرف ہے، وہ اسم نہیں ہے. لیکن مضاف کے لیے لازمی ہے کہ دونوں مضاف بھی اسم ہو اور مضاف علیہ بھی اسم ہو. اگزامپل نمبر 11 میں چلتے ہیں. رب العالمین، رب العالمین میں جو رب بھی ہے، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ مضاف ہے. یہ ڈیفینیٹلی مضاف ہے، کیونکہ اس کے یہ لائٹ سٹیٹس کی فارم میں اور الف لام بھی نہیں ہے. العالمین، کیا یہ جر کی فارم ہے؟ اینا، یہ 3 نصب اور جر ہو سکتا ہے نا. تو جر کب ہوگا؟ جب ایک تو اس سے پہلے حرف آف جر آ جائے یا پھر مضاف آ جائے. تو یہاں پر مضاف آ رہا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی مضاف علیہ ہے اور جر کے سٹیٹس میں ہوگا، اور یہ پورا ہو گیا اضافہ. بربی، کیا جو بے زیر بی ہے برب العالمین، اور آپ کو پتہ ہے برب العالمین کب کہا گیا تھا؟ رب العالمین تو ہے نا ہماری سورہ الفاتحہ کے اندر، جب جادوگروں نے دیکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو کہ جو عصا انہوں نے پھینکا تھا تو وہ سانپ بن کے باقی تمام اژدہوں کو، جو چھوٹے سانپ تھے ان کو کھا گیا تھا، اور اس جادو کو ختم کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کے حق نے. تو جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گر گئے تھے، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئے تمام جہانوں کے رب پر. ٹھیک ہے، تو یہ بھی رب العالمین اس آیت کا ایک حصہ ہے. تو یہاں دیکھیں بے زیر بی ہے، ربی سے پہلے یہ کیا ہے؟ حرف اف جر ہے، تو یہ ہو گیا جار. ربی، بے کے نیچے زیر آ رہی ہے، یہ ہو گیا مجرور. یہ چھوٹے چھوٹے چنکس کے ذریعے نا میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ قرآن پاک اب پڑھتے ہوئے آپ نے جب آپ حرف آف نصب کو دیکھیں گے تو اس سے بعد میں آنے والے لفظ کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے، جب جار کو دیکھیں گے تو پھر مجرور کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے، مضاف مضاف علیہ کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے. تو یہ ساری جو اگزامپلز ہیں یہ کہیں نہ کہیں قرآن کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن کے اندر سے جب میں آپ کو اگزامپلس کروا رہی ہوں تو ڈیفینیٹلی جب آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے تو آپ نے اس طرح کی اسٹرگل کرنی ہے، کیونکہ ڈریم کر رہے ہیں تو آپ کو اسٹرگل تو کرنی پڑے گی نا، تبھی آپ کے کنسیپٹ پکے ہو جائیں گے. اور کوشش کریں کہ یہ جو بیسک پیریڈ ہم کور کر رہے ہیں اس میں آپ کی بیس پکی ہونی چاہیے، کیونکہ کسی بھی عمارت کی اگر بنیاد پکی ہے نا تو وہ عمارت دیر پا ہوتی ہے. وہ عمارت ایک اچھی عمارت کہلاتی ہے، لیکن اگر اس کی بنیادیں ہی کمزور ہیں تو وہ آج نہیں تو کل ڈھہ جائے گی. اسی طرح اگر آپ کے بیسک کنسیپٹس ہی کلیئر نہیں ہیں تو آپ آگے کی ایڈوانس لرننگ کبھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے. اس بیسک لیول کو سمجھ لیں کہ یہ روٹس ہیں، ایک ٹری کی روٹس ہیں.
اور ایڈوانس لرننگ اس کی ساری شاخیں ہیں آگے کی. شاخوں کو اسٹڈی کرنا مشکل نہیں ہوگا. ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایڈوانس لرننگ مشکل ہوتی ہے. نہیں، جب بیسک پیریڈ اچھا ہوتا ہے نا، بیسک کے اوپر اچھی مہارت ہوتی ہے، تو ایڈوانس کو سمجھنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے. اس لیے پوری کوشش کریں اس ٹائم میں جب ہم سلو پیس پہ چلتے ہوئے محنت کر رہے ہیں. تو بے زر بی ہو گیا جار اور رب بھی ہو گیا مجرور. العالمین. اب یہ آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ یہ جار ہے، یہ مجرور ہے اور یہ بھی مجرور ہے، نہیں، کیونکہ رب بھی تو جار نہیں ہے نا، جار تو صرف حرف جر ہوگا. اب ربی میں آپ نے دیکھنا ہے کیا مضاف کی کنڈیشن پوری ہوئی، الف لام بھی نہیں ہے اور لائٹ سٹیٹس بھی ہے، اور العالمین جو ہے اب یہ ڈیفینیٹلی پھر جر کے سٹیٹس میں ہے، تو یہ آ گیا مضاف اور مضاف الیہ. اب آگے دیکھیں حرف آف نصب کی کچھ ایگزامپلس. انا، اللہ، حرف آف نصب انا. ورڈ اللہ کو ہم کیا نام دیں گے؟ اس کو انا، یہ نصب کا سٹیٹس آ گیا. لکن اللہ، حرف آف نصب اسم لکنہ. حرف آف نصب میں نے یہاں پہ لکھا ہے. یہاں پر آپ بیسیکلی جب آپ اگر کبھی کوئی پیپر دے رہے ہو یا کچھ اور کسی کو سمجھا رہے ہو یا کچھ بھی، تو آپ نے یہاں پر لکنہ کا ورڈ یوز کرنا ہے. انا اسم انا، لکنہ اسم لکنہ. لعل اللہ، لعل اسم لعل. لیتا، لیتا المسلم، لیتا اسم لیتا. تو یہاں تک ہماری اگزامپلس ہوئی ہیں حرف آف جر کی. حرف آف جر کے وجہ سے ایک فریگمنٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے جار مجرور کا، ایک فریگمنٹ تھا ہمارا اضافہ کا، اور تیسرا فریگمنٹ ہمارا مکمل ہوا ہے حرف آف نصب کا اور اسم آف حرف آف نصب کا. ٹھیک ہو گیا؟ میں نے اس کو کیوں بولا اس طرح کہ انا اسم انا. اب یہ جب بھی ہم اس فریگمنٹ کی بات کریں گے نا جو حرف آف نصب کی وجہ سے ہم نے کیا ہے، تو ہم اس کے لیے ایک آسان نام رکھ لیتے ہیں انا اسم انا. اوکے، اب آگے چلتے ہیں. پہلے جی ہم اب تک کیا کور کر چکے ہیں اسم کے بارے میں. ہم اسم کے بارے میں سٹیٹس پڑھ چکے ہیں، نمبر پڑھ چکے ہیں، جنڈر پڑھ چکے ہیں، ٹائپ پڑھ چکے ہیں. یہ پورا ٹاپک ہمارا الحمدللہ کور ہو گیا. اور ماشاءاللہ سے گروپ D1 کی ایک اسٹوڈنٹ نے ایک ٹری بنایا تھا، اور اس ٹری میں اس نے اسم سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہم نے پڑھی ہے وہ ساری وہاں پہ کمپائل کی تھی، اور ماشاءاللہ سے وہ ایک بہت اچھا کریٹو ورک تھا. تو یہاں تک ہو گیا اسم کی اسٹڈی. اسم کے بعد ہم نے ایک نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کیا تھا، وہ تھا فریگمنٹس کا. فریگمنٹ کس کو کہتے ہیں کہ ایک سینٹنس کے اندر الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الفاظ کے مجموعے کو سینٹنس بولتے ہیں نا. اب جو الفاظ ہیں، اب ایک لفظ سے زیادہ دو الفاظ مل کے کچھ نہ کچھ بنا دیں گے، اور ان دو الفاظ کے مجموعوں کو فریگمنٹ کہا جاتا ہے. دو یا تین الفاظ کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے. سو اس کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ مور دین اے ورڈ. کہ فریگمنٹ جو ہے وہ ایک ورڈ سے زیادہ ہی ہوگا، ایک ورڈ کا کوئی فریگمنٹ نہیں ہو سکتا. لیس دین اے سینٹنس. اور ایک سینٹنس ظاہری بات ہے اس میں ایک مکمل اسٹرکچر ہوتا ہے. اب فریگمنٹ کے لیے پورے اسٹرکچر کا ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے کہ ہم نے فریگمنٹس میں فرسٹ ٹائپ پڑھی ہے اضافہ کی. اضافہ کے اندر ہم نے مضاف اور مضاف الیہ کو پڑھا. مضاف کی کنڈیشن لائٹ اور ال نہیں ہونا چاہیے. مضاف الیہ کی کنڈیشن کیا ہے؟ جر کا سٹیٹس ہونا چاہیے. ہم نے یہ پڑھا. اور کیا ایک اور کنڈیشن تھی کہ مضاف اور مضاف الیہ مسٹ بھی اسم، کہ ان کا اسم ہونا لازمی ہے. پھر سیکنڈ ہم نے جو فریگمنٹ پڑھا ہے نا، وہ پڑھا ہے ہم نے جار کا اینڈ مجرور کا. جار کیا ہے؟ حرف آف جر کیا ہے؟ اور وہ الفاظ جو حرف آف جر کی وجہ سے جر کے سٹیٹس میں آ جاتے ہیں، ہم ان کو دیتے ہیں ایک نام، اور اس کو کہا جاتا ہے مجرور. ٹھیک ہو گیا؟ پھر تھرڈ جو ہم نے فریگمنٹ پڑھا ہے ابھی، انا اینڈ اسم. انا اینڈ اسم. اسم کے آگے جو بھی حرف آف نصب ہوگا آپ نے وہ لکھنا ہے. جیسے کہ ہم نے یہ جو پیچھے لاسٹ ایگزامپلس کی ہیں حرف آف نصب کی، انا اسم انا، لکنہ اسم لکنہ، لعل اسم لعل، لیتا اسم لیتا. تو اسی طرح سے جو بھی حرف آف نصب ہوگا اسی کی بیس پر اس اسم کو نام دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تین فریگمنٹس ہے بیٹا ابھی تک جو ہم نے ان 5 فریگمنٹس میں سے پڑھے ہیں. فریگمنٹ کیا ہے؟ مور دین اے ورڈ، لیس دین اے سینٹنس. کہ پورا سینٹنس
نہیں ہوگا. پورے سینٹنس کو ہم فریگمنٹ نہیں کہتے, سینٹنس کے پارٹ کو کہتے ہیں. ایک سینٹنس کے اندر ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں. اور جیسے کہ اگر ایک سینٹنس کے اندر اضافہ بھی آ رہا ہوگا, جار مجرور بھی آ رہا ہوگا, جیسے کہ ابھی ہم نے اوپر ایگزامپلس بھی کی تھیں. جیسے دیکھو برب العالمین, اس میں جار مجرور کا فریگمنٹ بھی آ رہا ہے اور اس میں اضافہ کا فریگمنٹ بھی آ رہا ہے. اب اس کے علاوہ ہم کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں, ایک تو قرآن سے. اب یہ دیکھیں, ان الانسان لفی خسر. اب ان کیا ہے یہ آپ مجھے بتائیں. حالانکہ میں نے لکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی کوشش کریں ساتھ ساتھ بولنے کی, کیونکہ اگر سیکھتے ہوئے ساتھ انگیج رہیں گے تو لرننگ زیادہ اچھی ہوگی. اب ان کیا ہے؟ ان ہے حرف آف نصب. الانسان, الانسان کیا یہ جر کے سٹیٹس میں ہے, نصب کے سٹیٹس میں ہے, یا رفع کے سٹیٹس میں ہے؟ یہاں پر آخری لیٹر کے اوپر زبر آ رہا ہے تو اٹ مینس یہ نصب کا سٹیٹس ہے. تو یہ انا تھا تو یہ اسم انا ہو گیا. لا فی, اب جو فی ہے وہ کیا ہے؟ جار ہے. اور لام کا بھی ورڈ کس میں تھا؟ حرف آف جر میں تھا, تو یہ ہو گیا جار. اور خسرن, رے کے نیچے زیر آ رہی ہے تو یہ ہو گیا مجرور. ان الانسان لفی خسرن. اب اس آیت کے اندر دو فریگمنٹس ہیں. ایک فریگمنٹ کیا ہے؟ انا, اسم و انا. سیکنڈ فریگمنٹ جار مجرور. اب نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں. ان للمتقین مفازن. اب یہاں پر آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ میں نے لکھی ہے nothing comes between them. جو مضاف اور مضاف علیہ ہے نا, وہ بالکل بھی یہ برداشت نہیں کرتے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی تیسرا لفظ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے بعد ہوں گے. یعنی اگر ادھر مضاف ہے تو ساتھ ہی مضاف علیہ ہوگا. اور جار مجرور بھی ایسے ہی ہے. جار مجرور کو بھی اپنے درمیان کوئی تیسرا منظور نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ہم دو ہیں تو ہم دونوں اکٹھے رہیں گے, ہم نے کسی تیسرے کو آنے نہیں دینا. تو اضافہ اینڈ جار مجرور, nothing comes between them. ان دونوں کے درمیان کچھ نہیں آئے گا. ان مضاف اینڈ مضاف علیہ اینڈ ان جار مجرور, مضاف اور مضاف علیہ کے درمیان اور جار اور مجرور کے درمیان کچھ بھی نہیں آ سکتا. یہ دونوں کسی کو بھی برداشت نہیں کرتے. لیکن انا اینڈ اسم, اس میں کیا ہے؟ دے آر اوکے وتھ تھرڈ پارٹی. یہ کسی بھی تھرڈ پارٹی کو اپنے درمیان آنے دے سکتے ہیں, ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. جیسے کہ اگر انا کا لفظ لکھا ہوا ہے, اس کے بعد اگر کوئی جار آ گیا ہے, مجرور آ گیا ہے, مضاف آ گیا ہے, مضاف علیہ آ گیا ہے, اس کے بعد یہاں پہ کہیں جا کے اس کو کوئی ورڈ مل رہا ہے اس کو نصب کا سٹیٹس دینے کے لیے, تو یہ اوکے ہے کہ میں اتنا ڈسٹنس فیس کر کے کسی اور لفظ کو نصب کا سٹیٹس دینے کے لیے راضی ہوں. تو کبھی کبھی کافی لمبا لانگ ڈسٹنس بھی آ جاتا ہے انا اور اسم انا کے درمیان, لیکن اضافہ اور جار مجرور یہ کوئی ڈسٹنس برداشت نہیں کرتے. اسی طرح سے پھر اب ایک ایگزامپل قرآن سے یہاں پہ موجود ہے, ایگزامپل نمبر 18. انا للمتقین مفازن. اب دیکھیں انا کیا ہے؟ حرف آف نصب ہے. للمتقین, اب للمتقین میں جو لام زیر لی ہے نا, یہ کس میں آتا ہے؟ یہ جر میں آتا ہے. یہ حرف آف جر ہے, سوری. تو حرف آف جر کو کیا کہتے ہیں؟ جار. اب جو جار ہے, اب اس جار کی وجہ سے اس متقینہ کو ہم اگر دیکھیں تو اینا کا کومبو ہے اس کے اندر, تو 3NJ ہے. اب یہ نصب بھی ہو سکتا ہے اور جر بھی ہو سکتا ہے. اب یہ جو جار یہاں پہ موجود ہے, یہ انا کو کہہ رہا ہے کہ نو, میں یہاں موجود ہوں اور میں کسی تیسرے کو برداشت نہیں کرتا. تو تم نے اگر کسی کو نصب بنانا ہے نا تو کسی اور لفظ کو دے دو. دیکھ لو متقینہ کے اوپر تو جر ہی آئے گا, کیونکہ اس سے پہلے میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور میں جر کے سٹیٹس میں ہوں, میں حرف آف جر ہوں. تو میرے بعد جو لفظ آئے گا وہ جر کے سٹیٹس میں ہی ہوگا, وہ مجرور ہی ہوگا, وہ اسم و انا نہیں ہو سکتا. تو یہ جار مجرور آ گیا. اور اس کے بعد ایک ورڈ آ رہا ہے مفازن. اب آپ اس کا سٹیٹس دیکھیں تو یہ نصب کا سٹیٹس ہے. تو انا یہاں پر موجود ہے, اس کے بعد اس کے درمیان للمتقین کا ورڈ آ رہا ہے, لیکن یہ اس کو نصب کا سٹیٹس نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ اس سے پہلے حرف آف جر آ رہا ہے, اور حرف آف جر جو ہے نا وہ تھوڑا سا زیادہ سخت ہے حرف آف نصب کے مقابلے میں. تو اس کے بعد کہیں پہ کچھ جا کے آ رہا ہے نا, تو اس کو یہ دے دے گا نصب کا سٹیٹس. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 سے 3 لائنوں کی اگر آیت ہے نا, تو اگر سٹارٹ میں حرف آف نصب آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے جو اینڈ ورڈ ہو
وہ اس کو موقع ملا کہ وہ نصب کے اسٹیٹس میں اس کو شو کر سکے، تب وہ اس کو نصب کے اسٹیٹس میں شو کر سکتا ہے۔ تو جو حرف آف نصب ہے ان کا جو فریگمنٹ ہے انا اینڈ اس، یہ اوکے ہیں تھرڈ پارٹی سے، فورتھ پارٹی سے، ففتھ پارٹی سے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو جار اور مجرور ہیں اور مضاف مضاف الیہ ہیں، یہ ان کو کسی دو کے درمیان کوئی تیسرا منظور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی حرف کسی دوسرے حرف کو کوئی اعراب نہیں دے سکتا، یہ نوٹ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب اتنا ایسا ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ لام زیر لی کو وہ نصب کا اسٹیٹس دے دیتا، کیونکہ آ تو اس کے بعد حرف بھی رہا نا، لیکن یہ رول ہے عربک لینگویج کے اندر کہ کوئی بھی حرف دوسرے حرف کو کوئی اسٹیٹس نہیں دے سکتا۔ انا اگر نصب کے فارم میں ہے تو یہ حرف آف جر کو نصب کا اسٹیٹس نہیں دے سکتا، وہ اپنے جر کی فارم میں ہی موجود رہیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب مزید تھوڑی سی ایگزامپلس کر لیتے ہیں۔ واللہ، واو کیا ہے؟ حرف آف جر ہے، تو یہ جار ہو گیا اور ورڈ اللہ ہو گیا مجرور۔ کلا آیاتن، کلا، اب کلا دیکھیں تو کیا یہ لائٹ ہے؟ بالکل لائٹ ہے۔ کیا الف لام آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا، تو مضاف کی کنڈیشن پوری۔ آیاتن، تو جر کی بھی کنڈیشن پوری، مضاف الیہ بھی آ گیا۔ مشرکینہ، اب ہم نے ابھی تک بہت سارے کنسیپٹ پڑھ لیے، ہم نے اضافہ بھی پڑھ لیا، جار مجرور بھی پڑھ لیا، انا اینڈ اسم بھی پڑھ لیا، ہم نے اسم کی 4 پراپرٹیز بھی پڑھ لی، اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ۔ اب 2 ایگزامپل ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہمارے جو پچھلا ٹاپک تھا وہ بھی تھوڑا ریوائز ہو جائے۔ تو مشرکین، اب یہ ایک ورڈ لکھا ہوا ہے، اس کا سب سے پہلے ہم اسٹیٹس دیکھتے ہیں۔ اسٹیٹس دیکھنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھنا ہے پہلے کیا اس میں کمبینیشن آتا ہے، اس میں اینا کا کومبو آ رہا ہے، کینا اینا، تو یہ ہو سکتا ہے 3NJ، ہم لکھ دیں گے 3NJ اسٹیٹس میں۔ اب ہم نے اس کا دیکھنا ہے نمبر کیا ہے۔ نمبر یہ میسکولن چارٹ کے پلورل کالم کا حصہ ہے، تو یہ ہو جائے گا پلورل۔ اب اس کا جینڈر دیکھنا ہے، یہ میسکولن جو چارٹ تھا ہمیں اس میں اس کا کومبو مل گیا، تو یہ ہو گیا ہے جی میسکولن۔ اب ہم نے اس کی ٹائپ دیکھنی ہے، کیا یہ کامن ہے، پراپر ہے؟ یہ کامن ہے، کیونکہ نہ تو اس کے سٹارٹ میں الف لام آ رہا ہے، نہ ہی یہ پروناؤن ہے، اور نہ ہی اس میں یہ کسی کا نام ہے، تو یہ کیا آ گیا؟ مشرکین۔ اب آپ یہ نہ کہہ دیجئے گا کہ میم مشرکین ابھی تو ایک ٹرم ہی ہے جو کسی مشرک کے لیے یوز ہو رہی ہے، تو یہ بیسیکلی ٹرم ہے، ان کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اب بہت سارے لوگ ہیں، اگر وہ شرک کر رہے ہیں تو آپ ان تمام لوگوں کے گروہ کو مشرکین کہیں گے، ان کا پراپر نام تو نہیں ہوگا نا مشرکین۔ تو جو پراپر نیمز ہوتے ہیں نا، جس سے کسی کو بلایا جاتا ہے، مخاطب کیے جاتا ہے، ان کے خاص نام، اس کو کہتے ہیں پراپر کی فارم۔ تو یہاں پر ایسی کوئی کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی، تو آبویسلی یہ ہے کامن۔ پھر اکنتن، اکنتن اس کو دیکھتے ہیں جی، کیا یہ ہمیں اسٹیٹس اس کا کیا ملتا ہے؟ نصب کا اسٹیٹس مل رہا ہے اس کا نمبر کیا ملے گا؟ ہمیں سنگولر نمبر مل رہا ہے، کیونکہ فیمنن چارٹ کے جو سنگولر کالم تھا اس میں ہمیں یہ ملا، کیونکہ گولتا آ رہی ہے نا، تو اس کا جینڈر بھی ہمیں پتہ چل گیا فیمنن ہے، اس کا نمبر پتہ چل گیا سنگولر ہے، اور اس کا اسٹیٹس پتہ چل گیا نصب ہے، اور اس کی ٹائپ بھی پتہ چل گئی کامن ہے، کیونکہ پراپر ہونے کی کوئی کنڈیشن یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے، تو یہ کامن ہوگی۔ اساطیر الاولین، نیکسٹ ایگزامپل، کیا یہاں پہ مضاف کی کنڈیشن پوری ہوئی؟ ہو گئی ہے۔ الاولین، اینا، اب یہاں پہ اینا کا کومبو آ رہا ہے، اینا کا کومبو 3NJ، نصب بھی ہو سکتا ہے، جر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ اگر پہلے مضاف آ رہا ہے تو یہ مضاف الیہ، تو یہ ڈیفینیٹلی مضاف اور مضاف الیہ بن کے اضافہ بنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اساطیر الاولین، لیجنڈس آف ایشین پیپل، یعنی کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ جیسے کہ قرآن میں جب کوئی بھی قصہ بیان کیا جاتا تھا تو جو مشرک لوگ ہوتے تھے یا کفار ہوتے تھے، اس وقت وہ کس بات سے کرٹیسائز کیا کرتے تھے کہ یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، اس سے ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے، یا پھر اس میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ تو وہ اپنی ضد اور انا میں ان پہلے لوگوں کی کہانیوں سے عبرت حاصل نہیں کر پاتے تھے اور ان سے لیسن نہیں سیکھ پاتے تھے۔ نیکسٹ ایگزامپل نمبر 24، الناری، الا کیا ہے؟ حرف آف جر ہے، اور الناری زیر کا اسٹیٹس آ رہا ہے، اور جار اور مجرور۔ من المؤمنین، من کیا ہے؟ جار ہے، اور المؤمنین مجرور ہو گیا۔
یہاں پر بھی اسی طرح سے اینا کا کومبو ہے، اور یہ نصب اور جر میں سے جر اور نصب دونوں ہو سکتا ہے، اور جب جار آ رہا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی مجرور ہوگا. لکن الظالمین، لکن اسم لکن، یہ دیکھیں یہاں پر اگزامپل آ گئی ہے آپ کی حرف آف نصب کی بھی. بی آیات اللہ، بی آیاتی، بے زیر بی کیا ہے؟ جار ہے، آیاتی مجرور ہے. اب آیاتی جار تو ہو نہیں سکتا، تو یہ مجرور تو ہے، تو پھر اب ہم نے دیکھنا ہے کیا یہ مضاف ہے، مضاف کی کنڈیشن اس پر پوری ہو رہی ہے، اور یہاں پر بھی مضاف علیہ کی پوری ہو رہی ہے، تو یہ مضاف علیہ اور یہ جار مجرور. یہاں پر آپ کے لیکچر نمبر 18 کا پارٹ یہ کمپلیٹ ہوتا ہے، جس میں ہم نے آج ایگزامپلس کی ہیں. ہم نے 3 فریگمنٹس پڑھے ہیں. 3 فریگمنٹس میں سے پہلا اضافہ تھا، اور اضافہ کی بھی کافی زیادہ ایگزامپلس ہم نے کر لیں. پھر سیکنڈ فریگمنٹ تھا ہمارا جار مجرور، حرف آف جر، اور اس کے بعد اس کا آنے والا وکٹم، اس کو ہم پھر کیا اس پورے فریگمنٹ کو نام دیتے ہیں جار مجرور کا. پھر ہم نے انا اور اس انا کا بھی فریگمنٹ پڑھ لیا کہ حرف آف نصب جو بھی آ رہا ہوگا اور اسم کا بھی نام اسی حرف آف نصب کی بنا پہ ہوگا جو آتا ہے. جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے انا اسم انا، انا اسم انا، لکنہ اسم لکنہ. تو اسی طرح سے انا کا جو فریگمنٹ ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا حرف آف نصب کا. اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جو اضافہ اور حرف جو جار مجرور ہیں یہ اپنے درمیان کسی تیسرے کو نہیں آنے دیتے، لیکن جو حرف آف نصب کا فریگمنٹ ہے انا اینڈ اسم، یہ تھرڈ پارٹی سے بالکل ریلیکس ہوتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہاں تک آپ کا لیکچر نمبر 18 کا پارٹ اے تھا. تو نیکسٹ اب ہم انشاءاللہ پارٹ بی میں اسٹڈی کریں گے. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.